पाकिस्तान की मईशत तो तबाहाली का शिकार है और सिर्फ यही नहीं, दिन ब दिन बदलती सियासी सूरत हाल की वजह से मईशत के हवाले से मजीद खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। और अगर बात करें डॉलर की, तो डॉलर इतना ऊंचा उड़ रहा है कि उड़ता उड़ता वो अफगानिस्तान पहुंच गया है। और आप भी हैरान हो रहे होंगे जनाब, ये मैं नहीं कह रही, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रही है, जिसने तहलका खेज इंकशाफात किए हैं कि एक तरफ तो पाकिस्तानी रुपया बहुत नीचे आ रहा है और डॉलर इतना महंगा हो गया है कि अवाम के महंगाई की वजह से 14 तबक रोशन हो चुके हैं। और दूसरी जानिब ब्लूमबर्ग की डॉलर के हवाले से ये जो रिपोर्ट है, इसने तहलका मचा दिया है। बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान से योमिया 50 लाख डॉलर अफगानिस्तान जा रहे हैं। योमिया मतलब डेली रूटीन में। और पाकिस्तान से डॉलर स्मगलिंग तालिबान हुकूमत की लाइफ लाइन है और अफगानिस्तान की योमिया ज़रूरत 1 से 1.5 करोड़ डॉलर है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर भी अफगानिस्तान को हफ्तावार 40 करोड़ डॉलर फराहम ऑलरेडी कर रहा है। तो डॉलर स्मगलर्स भी अफगानी करेंसी ख़रीद रहे हैं और इसी वजह से अफगानी करेंसी की कदर में 5.6% इजाफा हुआ है। और दिसंबर 2021 में $1 के 124 अफगानी रुपए मिल रहे थे, जो अब तकरीबन 90 रुपए के पास पहुंच चुके हैं। और इस दौरानिये में पाकिस्तानी करेंसी की कीमत 37% कम हुई है और अफगान करेंसी दुनिया की इस वक्त मजबूत तरीन करेंसी बन चुकी है। तो डॉलर की पाकिस्तान से उड़ान से लेकर पाकिस्तानी रुपए की पिस्ती और महंगाई से तबाही तक का जो ये सफ़र है और रोज़ाना की बुनियाद पर जो 50 लाख डॉलर अफगान जा रहे हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? हमारी मईशत को कितना धचका पहुँचेगा, इससे जानने की कोशिश करते हैं। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। सर वेलकम कहती हूँ आपको जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? I'm fine, thank you. Good to be with you on the program. खाकान साहब, डेली 50 लाख डॉलर अफगानिस्तान स्मगल किए जा रहे हैं, इससे हमारी इकोनॉमी को कितना नुकसान पहुंच रहा है? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त एक सीवियर डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है और ये सिर्फ ओपन मार्केट जिसका आप जिक्र कर रही हैं उस पर भी आ जाते हैं और दूसरी इंटरबैंक मार्केट जो कि एक ऑफिशियल मार्केट है। पाकिस्तान के जो इम्पोर्ट्स हैं वो बढ़े हुए हैं, उनको हमने कंट्रोल करने की कोशिश की एडमिनिस्ट्रेटिवली। पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस हैं वो कम हो रही हैं बिकॉज एक्सचेंज जो मार्केट ओपन है और जो इंटरबैंक है उसमें बहुत बड़ा फर्क था, इसलिए बहुत से फ्लोज जो हैं वो आउट ऑफ सिस्टम चले गए। फिर एक तीसरी मार्केट क्रिएट हो गई। तीसरी मार्केट क्या है? एक ब्लैक मार्केट। पाकिस्तान में ऐसी कोई मार्केट नहीं थी, जिसका मतलब ये था कि आप थंब इम्प्रेशन के बगैर, आप आईडी कार्ड के बगैर ट्रांजैक्शन हो रही। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि पाकिस्तान में डॉलर फ्लोज कम हुए। इसी के साथ साथ हमारे बॉर्डर्स हमेशा पोरस रहे हैं पाकिस्तान के, तो अब हमने एक फेंसिंग भी की है अफगानिस्तान के साथ। बट आप याद रखिए कि अफगानिस्तान जो कि लैंड लॉक्ड है, तो अफगान ट्रांजिट ट्रेड से लेकर पाकिस्तान से डॉलर्स की वहाँ फराहमी, और ये स्पेशली पेशावर का एक स्पेसिफिक एरिया है, वहां से होती है। वो जो एक मार्केट है जहाँ से पाकिस्तान की जो फॉरेन करेंसी डीलर्स हैं अफगानिस्तान की नीड को पूरा करते हैं। ये रेगुलर में तो इसलिए इतना आपको पता नहीं चलता बिकॉज डॉलर फ्लो चल रहा होता है, रेमिटेंसेस आ रही होती हैं, एक्सचेंज कंपनीज लिक्विड होती हैं, तो ये कारोबार होता रहता है। बट जब आपका एक क्रंच आया तो आप खुद सोचिए कि ये जो आप अमाउंट बता रही हैं, जो अमाउंट दरकार है, उनका कितना बड़ा यूज हुआ एक इस सप्लाई कंस्ट्रेंट में डिमांड को बढ़ाने में। तो इसका बहुत सा जिक्र जो है वो हमारी अथॉरिटीज ने भी किया, इस पे बहुत सी मीटिंग्स भी की हैं और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये बहुत एक कोशिश भी की जा रही है कि स्मगलिंग को चेक किया जाए। अच्छा। अब आई थिंक अब दूसरी तरफ से भी कुछ एफर्ट हो रहा है, तो लेट्स होप कि इट गेट्स बेटर। लेकिन खाकान साहब, इसका जिम्मेदार फिर हम किसको ठहरा सकते हैं? मतलब डॉलर हमारे पास है नहीं, हमारी एलसीज खुल नहीं रही हैं, कर्जा हमारा बढ़ता जा रहा है और रेवेन्यू हमारे पास है नहीं है, खजाना हमारा नीचे गिरता जा रहा है। तो इसका कौन जिम्मेदार हो सकता है कि डॉलर रोजाना की बुनियाद पर 50 लाख डॉलर जो हैं वो अफगान स्मगल किए जा रहे हैं? ये ऐसा सवाल है कि इसके जिम्मेदार तो 230 मिलियन पाकिस्तानी हैं। अच्छा। उन 230 मिलियन पाकिस्तानियों में सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो पॉलिसी लीडर्स हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेदार पाकिस्तान के हर इंसान है जिसको अपनी
ذمہ داری جو ہے وہ اس طرح نبھانی چاہیے کہ اگر آپ کی بارڈر کی ذمہ داری ہے تو وہ نبھائیں, اگر آپ کی پالیسی میکنگ اور فائنینس کی ذمہ داری ہے تو وہ نبھائیں. آف کورس پاکستان کا گورننس اسٹرکچر جو ہے آپ بھی جانتی ہیں کہ ایک بہت ویک گورننس اسٹرکچر ہے. اب پاکستان کے سارے انسٹیٹیوشنل انڈیکیٹر دیکھیں تو لوگوں کو احساس ہوگا کہ ہم ہر سطح پر بہت ویک ہیں. کرپشن پرسپشن انڈیکس پاکستان کا بہت ہائی ہے اور پچھلے 3-4 سال میں گر رہا ہے. پاکستان کے جو انسٹیٹیوشنل گورننس کے انڈیکیٹرز ہیں وہ سارے ویک ہیں. تو جب ویک اسٹرکچرز ہوتے ہیں تو اس طرح کی ہی چیزیں ہوتی ہیں, بیکاز آپ کی ہر طرح کی ایکٹیویٹیز جن کو آپ انلیگل ایکٹیویٹیز کہتے ہیں, پاکستان کی ایک بہت بڑی بلیک اکانومی ہے. بلیک اکانومی سے کیا مطلب ہے؟ ایک تو ڈاکیومنٹڈ اکانومی, آپ پوچھیں کہ ٹیکس کیوں نہیں کلیکٹ ہوتا. جتنی بڑی ہماری ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے, یعنی کہ آپ اور میں جس کا ایک سیلری آتی ہے اور ہم ایک ٹیکس دیتے ہیں, پر ایک بہت بڑا ریٹیل سیکٹر ہے فار ایگزامپل, ایک بہت بڑا ایگریکلچر سیکٹر ہے فار ایگزامپل, جو ٹیکس نیٹ سے ہے ہی باہر, جس کو ایک طرح سے آپ نے استثنا دیا ہوا ہے. ایک پراپرٹی سیکٹر ہے پاکستان. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو بلیک مارکیٹ کو کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک کرنا تو آف کورس حکومت کا فرض ہے, اور میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں پچھلی حکومت کی بات نہیں کر رہا. ہم نے کئی دہائیوں سے یہ اپنے اندر طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے پراپرٹی کو ٹیکس نہیں کرنا, ہم نہیں کرتے. ہم نے انہیریٹنس کو ٹیکس نہیں کرنا, ہم نہیں کرتے. ہم نے ایگریکلچر کو ٹیکس نہیں کرنا, ہم نہیں کرتے. دیکھیں نا, یہ فیصلے تو ہم نے خود کیے ہوئے ہیں. تو ذمہ دار آف کورس ہم سب ہیں. ہر انسان اپنے لیول پر جب تک بدلے گا نہیں, یہ موسم پاکستان کا بدلے گا. تو کس طرح کی پھر اب ہمیں انیشلی سٹیج پر یا فوری سے پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو ہم لوگ قابو میں کر سکیں, روپیہ کوئی مستحکم ہو یا اس کی جو اتنی پسائی ہوتی جا رہی ہے, نیچے گرتا جا رہا ہے, اس کو کچھ ہم سنبھالا دے سکیں؟ لیکن سب سے پہلے تو اس وقت پاکستان کا جو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشن ہے, پاکستان کو اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے. پاکستان کو آج ایک اسٹاف لیول اگریمنٹ, اگر اسٹاف لیول اگریمنٹ نہیں بھی ہوتا تو میجر چیزوں کو طے کر لینا چاہیے. اس سے جو ڈالر انفلوز ہیں وہ بڑھ جائیں گے, وہ ہر سطح پہ بڑھ جائیں گے, اوپن مارکیٹ میں بھی بڑھ جائیں گے اور ہمارا جو انٹر بینک جو آفیشیل مارکیٹ ہے اس میں بھی بڑھ جائیں گے. ان کے بڑھنے سے آپ کے روپے کو تقویت ملے گی, اور روپے کی تقویت جو ہے وہ پھر ایک فضا ایسی کریٹ کرے گی کہ پاکستان کے کچھ فنڈامنٹل اگلے 2-4 ماہ میں ایسے ہو جائیں کہ آپ اس ہائٹنڈ تکلیف سے نکل جائیں گے. جب یہ کام ہو جائے تو آپ کو ایک جسے کہیں گے نا سانس لینے کی گنجائش فراہم ہوگی. آپ کے ورلڈ بینک, ADB, آپ کے دوست ممالک سعودی عربیہ, چائنا آپ کو کچھ ڈالرز فراہم کرنا شروع کریں گے, جس سے جو 3 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں, یہ بہت ہی کم ذخائر ہیں, یہ ہارڈلی آپ کی 20 دن کی امپورٹس کو کور کر رہے ہیں. آپ کو 3 مہینے کے ذخائر ہونے چاہیے, یعنی کہ اس وقت 15 ارب ڈالر کے قریب ہونے چاہیے. جب یہ تھوڑے سے بلڈ ہونا شروع ہوں گے تو لوگ اپنی ریمیٹنسز بڑھائیں گے, ایکسپورٹ تھوڑی سی جو ہولڈ ہوئی ہیں باہر رسی وہ بہتر ہوں, تو آپ کے تھوڑا سا تقویت مل جائے گی روپے کو, اور وہ اسٹرینتھن ہوگا. آج کی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو روپیہ 275-76 سے اس وقت میرے سامنے اسکرین پہ 270 روپے ٹریڈ کر رہا ہے. آپ نے 5-6 روپے کتنی بہتر دیکھی ہے کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کمپلیٹ ہونے کی ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے. تو سب سے پہلے یہ کریں, پر آن اے لارجر اسکیل ہمیں ایز پاکستانی جو ہے نا اپنے سارے رویوں کو, اپنی ساری روش جو ہے زندگی کی اس کو بدلنا پڑے گا. اور اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک پیداواری صلاحیت بہتر کرنی پڑے گی, خود بہتر ہونا پڑے گا. جب تک سارا پاکستان اسٹارٹنگ فرام دا لیڈرشپ, اس میں کوئی شک نہیں, آپ نہیں نو آف کورس پیپل ان پاور ہیو ٹو ڈو دس, دی اسٹیبلشمنٹ ہیز ٹو ڈو دس, دی جوڈیشری ہیز ٹو ڈو دس. ان کو اس ملک کو جو صحیح پیسے ہیں, پاکستان کی پالیسیز کو, جیسے ایک میں نے آپ کے سامنے ٹیکس کی پالیسی رکھی, اس کو ریسیٹ کرنا پڑے گا سب کو. اب ہمیں جو فری منیز آتی تھیں, جو ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن سے ہم جو ڈالر لے کے گزارا کرتے تھے, وہ وقت ختم ہو گیا ہے. ہم یہ کر نہیں سکتے. سب سے بڑھ کے لوگوں کو کیا کرنا ہے, ان کو 2 کام کرنے ہیں. میں نے ہمیشہ کہا ہے, اپنی تعلیم بہتر کرنی ہے, نمبر 1, اور نمبر 2 آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہر سال 55 لاکھ نئے پاکستانی ایڈ کریں اور اسٹیٹ ان کو سپورٹ کر سکے یا انفراسٹرکچر ان کو سپورٹ کر سکے. ہم جس دوست ملک کی سب سے بڑی مثال دیتے ہیں, چائنا کی, ان کی سب سے بڑی پالیسی کیا تھی, 1 چائلڈ پالیسی.
تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اتنا بڑا فیملی سائز لے کر چلیں جبکہ ریسورسز ہمارے پاس کم ہوں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اصل پاکستان کو تبدیل کریں. یہ روپے کا گرنا یہ تو سب آپ کے سامنے جسے کہیں گے نا ریمیفیکیشن، یعنی کہ یہ تو آپ کو صرف ایک جھلک نظر آتی ہے جو اندر مسائل ہے پاکستان کے، اور ان مسائل کو حل کرنا سارے پاکستانیوں کا کام ہے. ہم نے اس طرف ابھی قدم میرے خیال میں بڑھایا ہی نہیں ہے، بلکہ ہم جس سمت جا رہے ہیں وہ سمت نہیں ہے جو پاکستان کا بہتر مستقبل ڈٹرمن کرے. ٹھیک ہے، ہمیں اپنی جو سمتیں ہیں اس کو درست کرنے کی، ڈائریکشن درست کرنے کی ضرورت. اچھا دوسرا حقان صاحب تھوڑا سا یہ ہمیں سمجھا دیں، یا جو ایک لے مین بھی ہمیں دیکھ رہا ہوگا اس کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ اگر ڈالر وہاں جا رہا ہے، افغانستان جا رہا ہے، لیکن وہاں پر بھی اس کی قدر کیوں کم ہے؟ مطلب 89 روپیز کا ہے وہاں پر. تو یہ اسمگلنگ کی وجہ سے ہے، کیونکہ ڈالر خریدنے کے لیے بھی تو پیسے چاہیے نا. تو یہ کیا ہے کہ یہاں پر وہ اوپر ہوتا جا رہا ہے اور وہاں پہ وہ ڈاؤن جاتا جا رہا ہے؟ پاکستان میں اس وقت روپے کی قدر جو گری ہے اس کی ایک تو آفیشیل وجوہات ہیں، کیونکہ ہماری امپورٹس بڑی ہوئی تھی تو ڈیمانڈ بہت تھی آفیشیل لی تھی. دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے روپے کی قدر میں تو کمی ہوتی رہے گی، پر ڈالر ایک ایسی کرنسی ہے وہ بن گئی ہے اسٹور آف ویلیو. جیسے لوگ پراپرٹی خریدتے تھے نا آج سے چند سال پہلے، ویسے ہی لوگ اس وقت ڈالر خرید رہے ہیں. یہ کلیدی وجہ ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے بھائی بہن باہر کام کر رہے ہیں وہاں پہ مہنگائی بڑھی ہے، وہاں پہ انٹرسٹ ریٹ بڑھے ہیں. تو انہوں نے پاکستان میں پیسے بھیجنے کی بجائے یہ کیا ہے کہ اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے پاکستان کم ریمیٹنسز آ رہی ہیں، تو آپ کا انفلو آف ریمیٹنسز ان کے جو سپلائی ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور ان کو وہاں پہ زیادہ بہتر مواقع انویسٹمنٹ کے بھی مل رہے ہیں اور ان کو خرچہ بھی زیادہ چاہیے. تو یہ سب ساری وجوہات ہیں جنہوں نے مل کر پاکستان کی روپے پہ پریشر اس لیے ڈالا کہ ہم سب اس وقت ڈالر کو اسٹور آف ویلیو یعنی کہ اپنی رقوم کو بچانے کے لیے ہم اس کو پراپرٹی کی بجائے، انڈسٹری کی بجائے، گندم خریدنے کی بجائے، چینی خریدنے کی بجائے ہم ڈالر خریدی جا رہے ہیں. تبھی 230 روپے سے آپ نے یہ 270 کی ایڈجسٹمنٹ دیکھی. اور آنے والے دنوں میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اگر سپلائی آف ڈالر بہتر ہو جائے گی، IMF کا ایگریمنٹ اگر ہو جائے گا اور ہمارا ذہن تبدیل ہو جائے گا، مارکیٹ کا سینٹیمنٹ تبدیل ہوگا، تب یہ سچویشن انڈر کنٹرول آئے گی. اچھا ڈالر کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا باقی ہر چیز بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے. آپ مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے چلیں گے، آپ سبزی خریدنے چلے جاتے ہیں تو اس کو بھی ڈالر کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے کہ جناب ڈالر مہنگا ہو گیا تو سبزی بھی مہنگی ہو گئی ہے. دوسرے پیٹرول کی قیمتیں آپ دیکھ لیں کہ وہ اتنی ہائپ اس میں آتی جا رہی ہے، بار بار اس کی قیمتوں میں اضافے کی بھی افواہیں آ رہی ہیں. تو اس میں کیا کہیں گے کہ آنے والے دنوں میں پیٹرول بھی اب مہنگا ہونے جا رہا ہے؟ تو آپ نے بہت ہی صحیح بات سامنے رکھی ہے. وہ اس لیے کہ لوگوں کو یہ باشعور لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان دالیں امپورٹ کرتا ہے، پاکستان کاٹن امپورٹ کرتا ہے، پاکستان اس وقت ویٹ امپورٹ کر رہا ہے، پاکستان ایڈیبل آئل امپورٹ کر رہا ہے. تو اگر آپ انہیں چیزوں کو دیکھیں تو جب روپے کی قدر میں کمی ہوتی ہے تو آپ کی جو روپے کی کاسٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. یعنی کہ آپ نے اگر $1 کی دال منگوائی وہ پہلے 230 کی آئی، اب وہ 270 کی آ رہی ہے. تو اس وجہ سے آپ کی یہ جو فوڈ انفلیشن ہے وہ اس وقت 43% ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو چیز 100 روپے کی تھی ایک سال پہلے آج وہ 143 روپے کی ہے. اور اس کا بوجھ ان لوگوں پر جو سب سے زیادہ فوڈ خریدتے ہیں اپنے پیسے سے، جو ماہانہ آتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ میں اور آپ نہیں ہیں. وہ لوگ ہیں جو صرف 30 35 40 50 60 70 ہزار کما رہے ہیں. ان کا فوڈ باسکٹ پہ سب سے زیادہ خرچہ ہے، بیکاز وہ آسائشوں پہ خرچ نہیں کر رہے، وہ خرچ کر رہے ہیں اپنا روز مرہ کا گھر دال سبزی پورا کرنے کے لیے. تو یہ روپے کی قدر سے بہت بڑا ہمیں ایک دھچکا لگتا ہے. اس کے لیے اصل کام پیداواری صلاحیت بہتر کرنا ہے، اپنے ہاں ایگریکلچر کو بہتر کرنا ہے. دوسری چیز آپ صحیح کہہ رہی ہیں، پیٹرولیم پروڈکٹس بھی ایسے ہی ہیں کیونکہ سارا بیشتر تیل امپورٹڈ ہے. جو ایون ریفائن ہو رہا ہے کروڈ وہ بھی امپورٹڈ ہے.
ہماری انرجی کی نیڈ امپورٹڈ تیل اور گیس سے پوری ہو رہی ہے. جب بھی روپے کی قدر میں کمی ہوتی ہے اس کا پازیٹو افیکٹ آتا ہے, اور اس کا بہترین طریقہ پاکستان کی معیشت کو استحکام دینا شارٹ رن میں IMF ہے, اور میڈیم رن میں پاکستان کو بہتر کرنا اور انڈسٹری لگانا, ایگریکلچر کو بہتر کرنا اور اپنے لوگوں کو تعلیم دینا. یہ تین چیزیں ہیں, اگر ہم کبھی کر لیں گے تو پاکستان بہتر ہو جائے گا. آسانی کے لیے آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں ہم ایک زرعی ملک ہیں. آپ یہ سوچئے کہ ہماری پیداواری صلاحیت کاٹن میں, جس کو ہم ٹیکسٹائل میں ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا کا ایک کلیدی رول پلے کرنا چاہتے ہیں, صرف 20% ہے کمپیئر ٹو جو دنیا کے بہترین ممالک ہیں. یعنی کہ اگر وہ ایک اپنی ہیکٹر سے 8-9 ٹن اگاتے ہیں کاٹن, تو آپ 1.7 ٹن اگاتے ہیں. یہ ہے پاکستان کی اس وقت کی حالت. ہم کہاں الجھے ہوئے ہیں, کن مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں, ان سب سے ہمیں نکل کر جو ہمارے فنڈامنٹل, جو ہمارے کلیدی, جو ہمارے اسٹرکچرل ایشوز ہیں, ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ورنہ جو عوام الناس پہ بوجھ پڑے گا وہ اتنا مشکل ہوگا کہ پاکستان, مجھے دکھ ہوتا ہے لوگوں کو دیکھ کے جو یہ بوجھ سہنے کے قابل نہیں. بالکل ایسے ہی, اور یہ بوجھ جو ہے یہ دن بدن صرف بدلتا جا رہا ہے کیونکہ صورتحال بہتر نہیں ہو رہی ہے, سنگین سے سنگین تر ہی ہوتی جا رہی ہے. حقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ماہر معاشیات ہیں. سر بہت شکریہ کہ آپ